झुका जिसके सजदे में अव्वल कलम, सरे लौह पर रख बयाज़े जबीन, कहा दूसरा कोई तुझसा नहीं, सबों का वही दीन व ईमान है, ये दिल है तमाम और यही जान है, किसी से बरावे न कुछ काम जान, जो वो मेहरबां हो तो कुल मेहरबां। अगरचे यहाँ क्या है और क्या नहीं, अगरचे यहाँ क्या है और क्या नहीं, पर उस बिन तो कोई किसी का नहीं, और उस बिन तो कोई किसी का नहीं, कलम गो ज़बां अपनी लावे हजार, कलम गो ज़बां अपनी लावे हजार, लिखे किस तरह हमद परवरदिगार, लिखे किस तरह हमद परवरदिगार। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, कि जिसने लफ्ज कुन यानी बी कहकर ये दुनिया बना दी, तमाम मखलूक कि जिनका तसव्वुर आलमे वजूद में न था उन्हें पैदा किया, इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, उसे हिदायत दी और वक्तन फवक्तन पैगंबर भेजे, और उन्हीं पैगंबरों में से एक नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली बार कह रहा हूँ, उनको भेजा, और जिनकी अज़मत का बयान करना हम जैसे खाक नशीनों की खुशकिस्मती है। बकौल शायर राहत इंदौरी के, ज़मज़मो कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़मो कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की मीम नहीं लिख सकता, आपके नाम की मीम नहीं लिख सकता। तो आयरलैंड के मशहूर ज़माना मुसन्निफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ साहब ने मोहम्मद के बारे में कहा था कि इस दुनिया को एक ऐसे आदमी की, एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जिसका जहन मोहम्मद की तरह हो। मैंने जितना भी मोहम्मद को जाना, उनके बारे में पढ़ा, मैं ये कह सकता हूँ कि वो ईसाइयत के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उन्होंने पूरी इंसानियत के लिए काम किया। अगर उन्हें पूरी दुनिया चलाने की जिम्मेदारी दे दी जाती तो शायद हमारे कई मसले हल हो जाते और ये दुनिया अमन सुकून से रह सकती। जी, मसले हल तो हो जाते, लेकिन ऐसा क्यों है कि उन्हीं के नाम पर इतना कुछ हो रहा है? जितने बवाल जो है दुनिया में, उन्हीं के नाम पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और बहुत लोग करते भी हैं। तो क्या ये मानना सही रहेगा अगर आप कहेंगे कि उन्होंने भाई ऐसा कुछ कहा नहीं जिसमें झगड़े की, फसाद की कोई गुंजाइश हो, तो फिर उनको मानने वाले क्या उनको समझते नहीं हैं? हाँ, और खुदा को एक तो ज़रूर मानते हैं, लेकिन खुदा की एक भी नहीं मानते। यही तो हैरत की बात है कि हुजूर के बारे में लोगों ने इतना सोचा, इतना उनके बारे में पढ़ा, पर फिर भी उनके बारे में सबसे ज़्यादा गलतफहमियां हैं। तो आज हमारी ये कोशिश है कि हम ज़रा सा मजहबी पहलू से हटकर इंसानी पहलू पर जोर दें और ये तसव्वुर करें कि सचमुच एक शख्स इस धरती पर उतरा था, हमारे बीच सांस लेता था, उनको हम उस तरीके से देखें और अपनी दास्तान शुरू करें। तो जब लीडर या रहबर इस लफ्ज़ को हम सुनते हैं तो हमारे जहन में पहली बात क्या आती है? मेरे जहन में तो आती है पहली बात कि आन बान शान वाली ज़िंदगी होगी, कि उसने बहुत कीमती लिबास पहने हुए होंगे, उसको खाने के लिए अच्छी चीज़ें मिलती होंगी, और अच्छी चीज़ें नहीं भी मिले तो कम से कम भरपेट तो वो खाता ही होगा, उसका जो दिल चाहे वो खरीद सकता होगा, या उसे हर चीज़ मुहैया करा दी जाती होगी, अगर नहीं भी तो उसके पास इतने सारे नौकर चाकर होंगे कि उसे खुद चलने की भी ज़रूरत न पड़ती होगी, उसके लिए उसका हर काम कोई ना कोई कर दिया करता होगा। जी, पर हुजूर अपने ओहदे का ज़रा भी फ़ायदा नहीं लेते। एकदम सादा लिबास घर में बना हुआ, घर में सिला हुआ वो पहनते थे, सख्त बिछौने पर सोते थे जिसमें रुई भी नहीं, खजूर की छाल होती थी, जमीन पर बैठकर खाते और कभी कभी तो फाका कशी में पेट पर पत्थर बांधकर ही सो जाते। महीनों चूल्हा न जलता तो खजूर और पानी से ही काम चला लेते, घर के सारे काम में हाथ बटाते और जूते फट जाएं तो खुद ही सिल लेते। और अगर उन्हें देखकर कोई एहतराम से खड़ा हो जाता तो उससे पूछते
کہ اگر تم ایسا ہر شخص کے لیے کرتے ہو تو ٹھیک ہے، مگر صرف میرے لیے کر رہے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ اور جب وہ کام کر رہے ہوتے تھے اور آس پاس بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ان کے، تو وہ کھڑے ہی رہنا پسند کرتے، بیٹھتے نہیں تھے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، پر جب ان کے گھر پر کوئی آتا تھا، ان کے در پر کوئی آتا تھا، تو اسے کچھ دیتے تھے یا پھر اسے صرف یہ علم اور اس سے باتیں کر کے ہی اس کا پیٹ بھر دیتے تھے؟ جی نہیں، وہ ان کی تقریر سے ہی پیٹ نہیں بھرا کرتے تھے، وہ دیتے بھی تھے۔ ان کے گھر میں انہوں نے پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی بھی ضرورت مند یا فقیر ان کے در پر آئے تو خالی ہاتھ نہ جانے پائے، بھلے ہی اسے ایک سوکھی روٹی یا ایک کھجور دے دی جائے، اگر دے دی جائے کچھ نہ کوئی چیز۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ جایا کرتا، ہمیشہ جو بھی چیز آتی اسے غریبوں کے اور مسافروں کے لیے خرچ کیا جاتا۔ تو گھر کے لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی اس سے؟ بھئی ہم پہلے اپنے بارے میں سوچتے ہیں، پھر دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، پہلے ہم پھر جہاں۔ تو ان کے گھر والوں کی کیا رائے تھی اس بارے میں؟ ان کی دختر، ان کی بیٹی فاطمہ نے ایک دن ان سے کہا کہ جتنے بھی دین کے کام میں، ریلیجن کے کام میں مسلمان آگے ہیں وہ سب غریب کیوں ہیں؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ جتنے بھی دین میں آگے مسلمان ہیں انہیں مال و دولت سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ بس چاہتے ہیں کہ مال و دولت جو ہے وہ اسی میں خرچ ہو جس کے لیے وہ بنا ہے، یعنی کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، اور اس میں کوئی بات نہیں۔ پھر وہ رات کو اپنی بیٹی اور داماد کے گھر گئے اور انہیں وہ چیز دی جو ان کے دل کے سب سے زیادہ قریب تھی، اور وہ ہے دعا۔ اور دعا کے متعلق کہا گیا ہے محبت دعا ہے، محبت دعا ہے، تم مجھے دعا دے دینا، تم مجھے دعا دے دینا۔ محبت اور دعائیں تو آج بھی نبی کے پاس مسلسل پہنچتی رہتی ہیں، پر انسان اپنے لیے نہیں تو اپنی آنے والی پیڑھیوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ تو اکٹھا کرتا ہے۔ پر کہتے ہیں کہ نبی کے یہاں یہ سسٹم تھا، یہ طریقہ تھا کہ روز رات کو خزانے جو کچھ اسباب ہو سب خالی کر دیا جاتا تھا۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی، تو گھر والوں نے چھپ کر 4 سکے بچا کر رکھے۔ اب رات کو جب انہوں نے بلایا گھر والوں کو اور پوچھا کہ سارا سامان سب کچھ بٹ گیا ضرورت مندوں میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے 4 سکے بچا لیے ہیں، آپ کی طبیعت ناساز ہے، وقت بے وقت رات برات اگر ضرورت پڑی اس کے۔ تو نبی نے کہا کہ جس اللہ نے دن بھر دیا وہ رات کو نہیں دے گا، فوراً جاؤ اور وہ 4 سکے ضرورت مندوں کو بانٹ کر آ جاؤ۔ تو یہ سادگی تھی۔ تو جب حضور کئی سال بعد مکہ پہنچے اسے جیتنے کے بعد، تو سوال یہ آیا کہ اس شہر میں داخل کیسے ہوں گے؟ سیدھی سی بات ہے، آج کل تو گلی محلے کا بھی کوئی کرکٹ میچ بھی جیت جائے تو موقع مل جاتا ہے اسے تو چلانے کا، شور مچانے کا، پٹاخے پھوڑنے کا۔ تو یہاں تو پورے ایک شہر کی بات ہو رہی ہے، تو سیدھی سی بات ہے کم سے کم ان کے لشکر کو، ان کی فوج کو، انہیں تو جشن منانا ہی چاہیے۔ جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہمیں ایسی ہی مثالیں اپنے آس پاس دیکھنے کو ملتی، پر حضور اور ان کے صحابہ ایسے لوگ نہ تھے۔ تو جب مکہ میں داخل ہونے سے پہلے حضور اپنے گھوڑے سے اترے، پیدل چل کر جانے لگے اپنا سر جھکائے ہوئے، کیونکہ وہ کوئی جیتے ہوئے شہر میں نہیں داخل ہو رہے تھے، وہ داخل ہو رہے تھے خدا کی پاک سرزمین پر۔ ذرہ بھی لگے گوہر و الماس سے بڑھ کر، ذرہ بھی لگے گوہر و الماس سے بڑھ کر، ذرہ بھی لگے گوہر و الماس سے بڑھ کر دیکھے ہیں جو خاک عرب کے وصول ہم نے، جو دیکھے خاک عرب کو کوئی میری نظر سے۔ اب جو ہے وہ وہاں پہنچے تو دیکھا ان کی فوج میں سارے لوگ جو ہیں وہ کچھ ایسا کام نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ان کو شرمندہ ہونا پڑے، نہ کسی عورت کی رسوا گئی اور نہ کسی لٹیرے نے کسی کو لوٹا وہاں پر۔ جی جب آپ فوج کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ بھی بتائیے گا کہ جو لشکر ہار جاتا تھا، جو فوجی، جو سپاہی دوسرے طرف کے جو ہار جاتے تھے، ان قیدیوں کے ساتھ ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا؟ جی ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہوتا، اور اگر ان میں سے کوئی پڑھا لکھا ہوتا تو اسے یہ کہہ دیا جاتا کہ اگر آپ 10 مسلمانوں کو پڑھائیں تو آپ کی سزا معاف ہو جائے گی، آپ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں جاپان میں
اور کسی مغربی ممالک میں بھی یہ ہوا ہے کہ اگر جیل کے کسی قیدی نے ایک کتاب پڑھی ایک ہفتے میں تو اس کی قید کے کچھ دن جو ہے وہ معاف کر دیے گئے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، پر یہ تو ہوئی جنگ کی بات۔ یہ بتائیے کوئی روزمرہ کی ایسی بات جس سے ہم کچھ سیکھ سکیں، جس سے ہم ایک بہتر انسان بنے، جہاں ہم سوچیں کہ شاید ہم بھی یہ کر پاتے، شاید کیوں ہم ضرور یہ کر پاتے۔ جی ایسا ہی واقعہ آپ کو بتاؤں گا ایک شخص کا کہ جو انگور کا گچھا لے کر حضور کے پاس پہنچا۔ اب اس نے یہ نذرانہ حضور کو پیش کیا اور کہا حضور میرا یہ ادنا سا تحفہ قبول کریں۔ شخص غریب تھا پر اس کی محبت رسول کا اظہار اس کی آنکھیں کر رہی تھی، بہت خوش تھا دیتے وقت وہ نذرانہ، اور خدا کے رسول نے اس نذرانے کو قبول کیا۔ بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے وہ قبول کیا، اور وہ بڑی امید بھری نگاہوں سے وہ شخص حضور کو دیکھنے لگا۔ انہوں نے انگور کے گچھے میں سے ایک انگور توڑا اور کھا لیا، پھر ایک اور توڑا اور کھا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضور نے پورا انگوروں کا گچھا اکیلے ہی ختم کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ بے حد خوش ہو گیا، کہنے لگا کہ بھئی میرا نذرانہ حضور کو اتنا پسند آیا، اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے اکیلے ہی پورا کھا لیا، کہ مجھے اور کسی سے دنیا میں نہیں ہے کوئی ضرورت، مجھے اور کسی سے دنیا میں نہیں ہے کوئی ضرورت، بس آپ سے ہی ساری امیدواری ہے، بس آپ سے ہی امیدواری ہے۔ سوچنے لگا کہ آقا کو میرے نذرانے اتنے پسند آئے ہیں کہ انہوں نے خود کھا لیا۔ آپ اور میں سوچیں گے کہ ہم کسی کے لیے کچھ لے کر جائیں اور اس شخص کو وہ چیز پسند آ جائے تو ہماری بھی خوشی جو ہے وہ دوبارہ ہو جاتی ہے۔ تو اس شخص کا سوچئے جو وہ اپنے آقا کو، وہ نبی کو، وہ رسول کو، وہ حضور کو جب دے رہا ہے تحفہ، تو اس کی خوشی کا عالم سوچیے، اور وہ خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ اور یہاں پر سارے صحابہ جو ہیں وہ حیران اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا کہ حضور کے پاس کوئی تحفہ لے کر آیا ہو اور وہ انہوں نے ہم سے بانٹا نہ ہو۔ زیادہ کم جتنا بھی ہو، احترام کے لیے پہلانے والا تو وہ خود لے لیتے تھے، پر پھر تو ہمیشہ سے ہی سب میں بانٹ کر ہی کھاتے۔ آج ایسا کیا ہوا؟ کیا وہ ہم سے ناراض ہیں؟ حضور نے کہا کہ میں کوئی ناراض نہیں ہوں تم سے، کیونکہ ناراضگی کی کوئی بات ہوئی نہیں۔ اب میں بتاتا ہوں تمہیں کہ میں نے وہ انگور کیوں کھا لیے اور تم میں سے ایک کو نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ انگور کھٹے تھے، اگر تم وہ انگور کھاتے تو شاید تمہارے چہرے پر یہ ظاہر ہو جاتا کہ تمہیں انگور پسند نہیں آئے، اور اس سے اس پیارے شخص کا دل مجروح ہو جاتا۔ اب وہ اتنی خوشی سے، اتنے پیار سے میرے لیے تحفہ لے کر آیا، اور تحفے میں دینے والے کا دل دیکھا جاتا ہے، تحفہ نہیں۔ تو میں نے اس کے دل میں، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے انتہا محبت دیکھی، اور میں اس کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا۔ اب دیکھیں اب بات کہاں جاتی ہے یہاں سے، کہ ایک بار جب حضور پیغام پہنچانے جاتے، کہیں بھی جاتے، تو ان پر بہت لوگ پتھر برساتے، کچھ نہ کچھ کرتے، اور انہیں کوئی پسند نہیں کرتا تھا اس وقت عرب میں، کیونکہ وہ اسلام کی بات کیا کرتے تھے اور وہاں لوگ اسلام کے ماننے والے نہیں تھے۔ تو ایک بار ہوا یوں، یہ قصہ ہے ایک عورت کا جو ان پر روزانہ کوڑا کچرا پھینکا کرتی تھی، انہیں وہ بالکل پسند نہیں تھی۔ اب ایسی وہ پہلی شخص تھی نہیں عرب میں جو ان سے نفرت کیا کرتی تھی، انہیں پسند نہیں کیا کرتی تھی۔ ایسے بہت سارے لوگ تھے جو انہیں نہیں پسند کرتے تھے عرب میں۔ کوڑا پھینکا کرتی تھی جی، کس لیے؟ انہیں غصہ نہیں آتا تھا؟ مطلب مجھے تو سن کر ہی غصہ آ رہا ہے۔ ایسے میں خدا کے رسول کیا کرتے ہیں؟ ایسے میں ان کا وہی رویہ تھا، وہ غصہ کبھی نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ جو بھی برا سلوک کرتا اس کے ساتھ بھی وہ اچھا سلوک کرتے۔ اور جیسا کہ کہا گیا ہے کہ آپ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں، اچھا سلوک کریں، لیکن ان کے ساتھ بھی جو آپ سے برا سلوک کر رہے ہیں۔ پر بنا بات کے ایسے کچڑا پھینکنا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہوئی، اور کسی ظالم کے خلاف آواز اٹھانا تو حق کی بات ہے۔ ایسے تو کوئی دین مذہب کوئی اس سے برا نہیں کہے گا، اور انہیں کسی طریقے سے اپنے غصے کو دکھانا تو چاہیے نا۔ میں ہوتا تو راستہ بدل لیتا۔ جی، شاید اس عورت کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ کچھ کریں، وہ کچھ بولیں، کہیں، کچھ تو کریں، پر خدا کے رسول کی مرضی شاید کچھ اور تھی۔ تو ایک دن جب وہ اس کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے اور ان پر کچرا نہ پھینکا گیا،
تو انہیں حیرانی ہوئی، وہ وہاں رکے، انتظار کیا کہ کچرا کیوں نہیں گیا اب تک، اور جب نہیں پھینکا گیا تو وہ اس کے پڑوسیوں سے پتہ کرنے لگے کہ وہ عورت ہے کہاں۔ ارے آپ کے اور میرے ساتھ کبھی ایسا ہوگا تو ہم تو شکر منائیں گے کہ آج جان چھوٹی، آج جان بچی، اس کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، یہ تو ہمارا آخری خیال بھی نہیں ہوگا، پر آپ کی اور میری سوچ جہاں رکتی ہے اللہ والوں کی سوچ شاید وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو حضور اس کے یہاں پہنچے، اب اس عورت کو لگا کہ میں ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی تھی، یہ مجھ سے بدلہ لینے تو نہیں آ رہے، اور میں بیچاری اپنے بستر پر پڑی ہوں، اٹھ بھی نہیں سکتی۔ اب وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ وہاں حضور آئے، مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں کیا، اور پھر اس کے لیے کنویں سے پانی بھر کر اسے پلایا، اسے کھانا کھلایا، اور وہ بس انہیں دیکھتی رہی کہ میں ان کے ساتھ اتنی برائی میں نے کی اور انہوں نے اس ہر برائی کا جواب اچھائی سے دیا۔ اب اسلام قبول کرنا کیا ہوتا ہے، سچ کو جاننا کیا ہوتا ہے، اس کے سامنے تو رسول تھے، ان کے چہرے پر، ان کی آنکھوں میں، ان کے نور میں اسے اسلام دکھائی دے رہا تھا، تو ایک طریقے سے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب کچھ مسلمان ضرور یہاں پر خوش ہوں گے یہ سن کر یا پڑھ کر کہ اس نے اسلام ضرور قبول کر لیا، پر اس سے کیا بس یہی سبق ملتی ہے؟ بات میں اس سے یہ بھی عبرت ملتی ہے کہ حضور تمام عالم کے لیے بھیجے گئے تھے رحمت بن کر، اور انہوں نے ہمیشہ ہر حال میں صبر سے کام لیا، اور جیسا کہ قرآن پہ بھی لکھا ہے ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی سیکھ ملتی ہے کہ حضور نے اس عورت کو اس کے پہلی والی غلطیاں یاد نہیں دلائی، اس عورت کو خود احساس ہوا اپنی غلطی کا۔ یعنی امن کی مثال تھے حضور۔ ہم لوگ تو ایسی باتوں پر غصہ کرنے لگتے ہیں، جھگڑا کرنے لگتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے تو حضور جنگ کے میدان میں لڑتے نہیں تھے، مطلب چوٹ ووٹ نہیں آئی تھی کوئی؟ جی ایسی بات تو چلیے میں اس سے جڑا ایک اور قصہ بتاتا ہوں، آپ کی بات جو میں وہ پوری کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا۔ فرض کیجیے کہ ہم دونوں کے درمیان ایک لڑائی ہو جائے، ہاتھا پائی ہو جائے، اور خاص طور میں آپ کے 2 دانت توڑ دوں، تو آپ کیا کریں گے؟ 2 دانت توڑ دیں؟ جی آپ نے زیادہ گنجائش تو چھوڑی نہیں ہے، تو میں تو بھائی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں۔ اچھا تو آپ میرے 2 دانت توڑیں گے، میں آپ کا سر پھوڑوں گا۔ اب غصے میں آدمی سوچتا تھوڑا ہی ہے، وہ تو سیدھے اپنا کام کرتا ہے۔ جب پھر دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر میں آپ سے معافی مانگ لوں گا۔ اب غصے میں کوئی معافی مانگتا ہوا کبھی آپ نے دیکھا ہے شخص کہ مجھے معاف کر دو؟ لوگ معافی تو بڑی تہذیب سے، سکون سے مانگتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیجیے۔ اچھا تو پہلے آپ میرا سر پھوڑتے جی اور اس کے بعد معافی مانگتے؟ ہاں۔ واہ کافی نرالا طریقہ ہے آپ کا، بہت اچھا طریقہ ہے، مگر خدا کے رسول جو ہے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کیا کیا انہوں نے اس عورت کو، یا پھر یہاں پر کہہ لیجیے کہ یہاں پر ہم کہیں گے کہ جب وہ گئے طائف، شہر طائف گئے، وہاں پر پیغام پہنچانے کے لیے، تو وہاں کے سردار کے قبیلوں کے سردار نے ان پر دھاوا بول دیا اور ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا، اور یہاں تک بات نہیں پھیلی کہ ان کا بس چلے تو ان کی جان لے لیں، لیکن انہوں نے اور بھی ایک قدم بڑھ کر آگے کچھ کیا۔ وہ کیا تھا کہ جب وہ چلنے لگے تو ان کے پیچھے کچھ نوجوان بدماش بخت لوگوں کو چھوڑ دیا انہوں نے، اور انہوں نے کیا کیا، وہ تالیاں پیٹتے، ان کا ہنسی مذاق اڑاتے اور ان پر پتھر پھینکتے، اور جب تک حضور اپنے قبیلے والوں کے پاس پہنچے تب تک ان کے کپڑے اور جوتے خون سے رنگین ہو چکے تھے۔ اس پر تو لوگ ناراض ہوئے ہوں گے، جنہوں نے دیکھا ہوگا انہوں نے سوچا ہوگا کہ کم سے کم بدلہ تو لیں گے، کچھ نہ کچھ تو کریں گے سامنے والوں کے ساتھ۔ جی ایسا کہا تو گیا تھا، لیکن حضور نے ہمیشہ کی طرح وہی کیا جو وہ کرتے۔ انہوں نے ان پتھر پھینکنے والوں کے حق میں دعا کی، اور یہ دعا کی کہ ان کی اولادیں، ان کی آنے والی نسلیں، ان پتھر پھینکنے والوں کی آنے والی نسلیں خدا کی پیروی کرے، خدا کی عبادت کرے، یہی ان کی دعا تھی۔ سیدھی سی بات ہے، اتنے
اتنے میں تو ہم لوگوں کو گالیاں دیں, جھگڑا کریں, دنگے فساد کر دیں ایسی باتوں میں. یہ واقعہ واقعی میں زندگی کے لیے نظریہ بدل دیتا ہے. جی ایک اور واقعہ بتاتا ہوں آپ کو کہ حضور بڑے اصلاح پسند تھے. اصلاح پسند یعنی کہ سوشل ریفارمر بھی تھے, اور ان کے وقت میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں کسی کے گھر پر تو انہیں زمین میں دفنا دیا جاتا تھا, گاڑ دیا جاتا تھا, اور بیٹوں کو معاشرے میں ترجیح دی جاتی تھی, سپیریورٹی دی جاتی تھی. اور ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کی 4 بیٹیاں, اور ان کو اپنی بیٹیاں بہت پسند, بہت پیار کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ بیٹی فاطمہ کے بارے میں کہ فاطمہ میرا ہی حصہ ہے, اور اگر فاطمہ خوش نہیں ہے تو میں خوش نہیں ہوں, اور اگر فاطمہ کو کوئی غصہ دلاتا ہے تو سمجھو مجھے غصہ دلا رہا ہے. ایک بار ایک شخص حضور کے پاس آیا اور کہنے لگا, حضور میری مہربانی کا سب سے پہلا حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر کہا اس کے بعد؟ حضور نے کہا تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا اس کے بعد؟ تمہاری ماں. اس نے پھر کہا حضور اس کے بعد؟ اس کے بعد تمہارے والد. جب 3 بار حضور نے ماں کا ذکر کیا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کا کیا عہدہ, کیا جگہ ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے. جی تو ان کا کیا جن کے سر سے والدین کا یعنی کہ پیرنٹس کا سایہ ہی چھن گیا. تو ایک بار ایک صحابہ نے پوچھا, حضور سب سے اچھے گھر کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے اچھے گھر وہ ہوتے ہیں جہاں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے. پھر پوچھا گیا تو سب سے برے گھر کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے برے گھر وہ ہوتے ہیں جہاں یتیموں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. تو فرشتوں سے ایک بار سوال کیا گیا کہ جنت کسے کہتے ہیں؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ جس دل میں محبت ہو اسے جنت کہتے ہیں. اور پھر پوچھا گیا کہ جہنم کسے کہتے ہیں؟ جس دل میں محبت نہ ہو, محبت نکل چکی ہو اس دل سے, اسے جہنم کہتے ہیں. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ محبت صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں تھی, جانوروں کے لیے بھی تھی. حضور جانوروں کا بڑا خیال رکھتے تھے. ان کے یہاں جتنے بھی جانور تھے خود سے پہلے وہ انہیں کھانا کھلاتے, اپنے ہاتھوں سے بالٹی لے کر انہیں پانی پلاتے اور وہاں کھڑے رہتے جب تک پانی پوری طرح سے پی نہ لیا جاتا. انہیں بلیاں بڑی پسند. ایک دفعہ ایک بلی ان کے جبے پر بیٹھی تھی, یعنی کلوک پر. جی, تو انہوں نے بڑے طریقے سے, بڑے قرینے سے اس جبے کے ارد گرد, اس بلی جہاں بیٹھی تھی اس کے ارد گرد اسے کاٹا, ایسے کہ اس بلی کو پتا بھی نہ چلا. اب جبے سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آتا ہے. جب دائی حلیمہ یعنی کہ وہ شخص, وہ عورت جنہوں نے ہمیں دودھ پلایا تھا بچپن میں, ان کی دختر, ان کی بیٹی ان سے ملنے آئی اور کہا کہ میں دائی حلیمہ کی بیٹی. تو جب حضور اسے دیکھتے ہیں, اسے پہچانتے ہیں, تو اس کے استقبال کے لیے, اس کے ویلکم کے لیے, اس کے سواگت کے لیے اپنا جبہ یعنی اپنا کلوک بچھا دیتے ہیں. جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں کلوک بچھا کر بیٹھے ہیں. تو دیکھیے خدا کا پیغام پہنچانے میں انہیں مصیبتیں تو آتی تھی. کوئی کہتا تھا پاگل ہے, کوئی کہتا ہے شاعر ہے, کوئی کہتا کچھ تو کچھ, لیکن وہ صبر اور تحمل کے ساتھ یہ کام خدا کا کرتے رہے. ایک روز ایک بوڑھی عورت رستے پر ایک جگہ بیٹھی تھی اپنے گھر کے باہر, اور یہ سوچ رہی تھی کہ مکہ میں کوئی جادوگر آیا ہے جو اپنی باتوں کے جادو سے لوگوں سے ان کا ایمان اور دین چھین لیتا ہے, تو میں یہ شہر چھوڑ کر چلی جاتی. وہ بیٹھ کر سوچ ہی رہی تھی کہ وہاں سے حضور گزرے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضور گزر رہے ہیں, پیچھے سے آواز دی, بھتیجے یہ سامان کی گٹھری اٹھا کر میرے سر پر رکھ دو. تو حضور نے اس گٹھری کو اٹھایا, دیکھا کہ بھاری ہے, تو کہا کہ میں اٹھا دوں. تو انہوں نے جب کہا کہ اماں میں اٹھا دوں, تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بھتیجے یہ گٹھری تو بھاری ہے اور تم نے میرے اٹھانے کی مدد کر دی اس میں, تو پھر اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی میرے لیے؟ اس سے بڑی بات, اس سے بڑی مہربانی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے گٹھری اٹھائی اور دیکھا کہ گٹھری کافی بھاری ہے. انہوں نے کہا اماں یہ گٹھری تو اتنی بھاری ہے, تم کمزور ہو,
میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں، تم اگر اجازت دو، تم کو اعتراض نہ ہو تو میں ایک گٹھی لے کر تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہوں جہاں تم جانا چاہتی ہو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ نوجوان، اس سے بڑی مہربانی کی کون سی بات ہے؟ اب جو ہے وہ لوگ چلنے لگے راستے پر، اور چلتے چلتے کچھ دور جب نکل پڑے تو حضور سے اس عورت نے فرمایا کہ بیٹا، میں تمہیں ہدایت دیتی ہوں، نصیحت دیتی ہوں، کہتی ہوں کہ اپنی جان بچا کر یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ یہاں پر ایک جادوگر آیا ہے محمد نام کا، جو اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے، اور اس کی باتوں میں ایسا جادو ہے جو بھی سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، وہ اس کا ایمان چھین لیتا ہے، دھرم چھین لیتا ہے۔ ایسی جادو ہے اس کی باتوں میں کہ ہر کوئی اسی کے گنگانے لگتا ہے۔ یہ ایمان اور دین بھی کوئی چھیننے والی چیز ہے؟ جی، ایمان تو آپ کے روح کا، آپ کے ذہن کا رنگ ہے۔ اگر وہ کسی کے کچھ کرنے سے بدل جائے یا بگڑ جائے تو پھر تو وہ رنگ ہی جھوٹا ہے، وہ ایمان ہی جھوٹا ہے۔ کہ جب 1917 میں ایک دفعہ لاہور میں ایک زمین کو لے کر ایک مذہبی جھگڑا ہوا تو وہاں پر ایک رات میں ہی مسجد کھڑی کر دی گئی۔ ایک رات؟ جی، ایک شب میں۔ اس مسجد کا نام ہی ہے شب بھر مسجد۔ شب بھر؟ جی۔ تو اس پر علامہ اقبال صاحب نے یوں فرمایا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، من اپنا پرانا پاپی ہے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی کر نہ سکا۔ تو اب اس عورت کی منزل جو ہے وہ آن پڑی وہاں پر، اور انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ آپ کی منزل آ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا آپ کی منزل آ گئی ہے، میں آپ کا سامان آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ یہاں سے چلے جائیں اور میں بھی چلا جاتا ہوں اپنی راہ۔ اب اس عورت نے کہا کہ رکو بھتیجے، میں نے تم سے تمہارا نام پوچھا نہیں، تم نے بھی اپنا نام بتایا نہیں مجھے، کون ہو تم؟ حضور نے بات ڈالتے ہوئے کہا کہ اماں، نام جان کر کیا کرنا ہے، آپ کا کام ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ہے، سب کچھ خیریت سے ہو گیا ہے، اب میں چلتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے، تو مجھے آپ کا نام جاننا ہے، میرے گھر والے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی ان کو کہ کوئی شخص تھا جس کا نام بھی نہیں پوچھا میں نے، یہ تو بڑی بے ادبی ہو جائے گی۔ تب حضور فرماتے ہیں کہ میں وہی شخص ہوں جس کی آپ تنقید کر رہی تھی، جسے آپ برا بھلا کہہ رہی تھی، میرا ہی نام محمد ہے، اور میں ہی شاید وہ جادوگر ہوں جسے آپ جادوگر سمجھتی ہیں، اور میری ہی باتیں شاید لوگوں کو بہلاتی ہیں ورغلاتی ہیں، میں ہی وہ محمد ہوں، میں ہی رسول خدا ہوں۔ جی معاف کیجیے گا، پر میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ آپ سے ایک لفظ کا اور ذکر کروں۔ بڑا سنسنی خیز لفظ بنا دیا گیا ہے، یہ بہت ساری کنٹروورسی ہوتی ہے اس کے لحاظ میں، ٹی وی چینلز پر، نیوز چینلز پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر سب جگہ پھیلا ہوا ہے یہ لفظ، کبھی محبت کے نام پر، کبھی زمین کے نام پر، کبھی علم کے نام پر، کبھی ملکوں کے نام پر۔ جی یہ آپ کو شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ کون سا لفظ ہے وہ، اور شاید میں سمجھ بھی رہا ہوں، لیکن آپ ہی بتا دیجیے وہ لفظ کون سا، میں آپ کی منہ سے سننا چاہوں گا، کیونکہ آپ ہی بتائیں وہ۔ جی دراصل وہ لفظ ہے جہاد۔ ہاں جی، آپ سب تو جانتے ہی ہیں اس لفظ کے بارے میں، تو میں اس لفظ کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ جی کافی غلط فہمیاں تو ہیں پہلے سے ہی لوگوں کے دل میں، اور ہمارے مغربی اور ملکی میڈیا نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اس کو غلط ثابت کرنے میں۔ تو دیکھیے، آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے پہلی بات ہے اس لفظ کی جڑ پہ جانا پڑے گا، جو کہ ہے جہاد۔ کون سے لفظ سے آتا ہے؟ عربی کے لفظ جہد سے آتا ہے، جس کا مطلب ہے کوشش کرنا، بھرپور کوشش کرنا، تو وہ ہے جہاد۔ تو اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے؟ جی ہاں، اس لفظ کا ذکر قرآن میں بھی ہے، 4 بار اس کا ذکر آتا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، یعنی خدا کے راستے پر جہاد کرنے کا، کوشش کرنے کا حق ہے، اس کی طرف چلنے کا حق ہے۔ تو جیسا کہ اور کچھ لوگ جو ہیں ذات پات کی چھیڑی ہوئی لڑائی کے تحت اسے جہاد کا نام دیتے ہیں، جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ بہت سے مسلمان ایسا کرتے ہیں، اور بہت سے مسلمان اس چیز کو آگے بڑھاوا دیتے ہیں، تو جہاد کا نام کہتے ہیں، جو کہ اصل میں جہاد نہیں ہے۔ تو اگر آپ پوچھیں گے کہ عام طور پہ ہم کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں جہاد کہہ سکتے ہیں، تو وہ ہوں گی خدا کے قریب جانے کی کوشش، جہاد ہے، کسی برائی کو یا غلطی کو روکنے کی کوشش، جہاد ہے۔ ابن ماجہ میں یہاں تک بھی ہے
کہ حج ادا کرنے کا جو عمل ہے وہ بھی جہاد ہے، کیونکہ کوشش و کاوش تو وہاں پر بھی ہے، لیکن کچھ لوگ سوچ لیتے ہیں کہ دشمن سے لڑائی کرنا بھی جہاد ہے، کیونکہ کوشش تو وہاں بھی ہو رہی ہے، تو وہیں غلط پڑ جاتے ہیں وہ لوگ۔ تو نفس کے اکساوے سے بچ کر سچائی کی راہ پر چلنا ہی جہاد ہے۔ جی بالکل، اپنے آپ سے لڑنا بھی جہاد ہے۔ تو اپنے آپ سے لڑنا جہاد ہے، اور جی۔ یہ جنگ تو ذہن کے بھیتر ہوتی ہے، جی۔ کسی باہری جنگ کے میدان میں نہیں۔ بالکل۔ تو آپ پوچھیں گے مجاہد کون ہے، جی جس کو ہم اتنی بار سنتے ہیں مجاہدین، مجاہد، یہ کیا ہوتا جی، اس لفظ کو بھی میڈیا والوں نے بڑا اچھالا ہے۔ جی، تو آپ جیسا کہہ رہے تھے لفظ جہاد، زمین جہاد، بہت ساری جہاد جو ہیں اب کر کے ٹرینڈ میں آ گئی ہے یہ ٹاپکس۔ تو دیکھیے مجاہدین وہ ہے جو کوشش کرتا ہے، اگر جہاد کوشش ہے تو مجاہدین وہ کوشش کرنے والا ہے، اب بھلے ہی وہ نفس سے کرے یا کوئی ایسی بات کرے جیسے خدا کے فرمان کو ماننے کے لیے اپنے آپ سے لڑائی مجاہد کرتا ہے، جہاد جو ہے وہ کر رہا ہے مجاہد۔ تو دیکھیے اب علم کی کمی ایسی ہو گئی ہے لوگوں میں کہ لوگ جو ہیں اس کا مطلب غلط سمجھتے ہیں اور کوئی بھی سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے اس لفظ کو۔ تو میں یہاں پر ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ حضور نے علم کے بارے میں کیا کہا ہے، بتائیں گے آپ؟ جی ضرور۔ قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہوئی اس کا پہلا لفظ ہی ہے اقرا، یعنی کہ پڑھ۔ اقرا بسمی ربک الذی خلق۔ جی، اس کا مطلب کہ پڑھ، اس رب کے نام پہ پڑھ کہ جس نے پیدا کیا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں پر تو فرض ہے کہ وہ پڑھیں، لازم ہے ان کے لیے کہ پڑھیں۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ حیرت ہے کہ تعلیم و تعلیم و ترقی ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ تو جی دیکھیں اب اسی میں پوچھوں گا میں آپ سے کہ یہ جو لفظ ہے یہاں پر جو اس کی بات کر رہے ہیں آیت کی، جیسے اب چلیے اس سے میں علم کے بارے میں جیسے کہہ رہا ہوں آپ سے، اقرا جو آپ نے کہا ہے، تو یہ جو ہم جہاں علم حاصل کرتے ہیں سب سے معمولی سی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ اسکول۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اسکول۔ تو اسکول سے ہی جڑا میرا سوال ہے کہ مدرسہ کسے کہتے ہیں؟ مدرسہ جو ہے بہت لوگ، اچھا میں نہیں کہہ رہا یہ بہت لوگ مانتے ہیں، بہت لوگ کہتے بھی ہیں، آج کل نیوز چینلز پر بھی کہہ ڈالتے ہیں کہ یہ جو ہے جہاد کرنے کی جگہ ہے، ملک کے خلاف یہاں پر سازشیں کی جاتی ہیں، غلط چیزیں سکھائی جاتی ہیں، نفرتی بھاشن یا تقریر جو ہے وہ سب سکھائی جاتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں گے؟ یہی علم کی کمی سے ہوتا ہے، ان لوگوں کو ہی مدرسے میں بھیجنا چاہیے شاید۔ اب اس لفظ کے معنی ہم ٹٹولتے ہیں تو یہ لفظ آتا ہے درس سے۔ درس ہے ایک عربی لفظ جس کے معنی ہے لیسن، پاٹھ، کورس۔ بالکل۔ تو جہاں پر علم حاصل کیا جائے، جہاں پاٹھ پڑھائے جائیں اسے مدرسہ کہتے ہیں، مدرسہ۔ اچھا مدرسہ، درس یعنی کہ میں لیسن والی بات، ٹھیک ہے۔ تو اچھا دیکھیے پھر اس کے بعد میں جیسا یہاں پر دیکھیے اب اس لفظ کو بھی غلط سمجھ لیا گیا، جیسا جس نے سمجھنا چاہا ویسا ہی سمجھ لیا۔ اب میں لنڈن اسکول آف اکنامکس کو جہادیوں کا گڑھ تو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہاں پر عمر سعید نے پڑھائی کی تھی جنہوں نے ڈیریل پرل کو مارا تھا۔ تو اسی لحاظ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے کبھی کبھی ہمیں ایسے پروگرام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ جی جی، حکومت اور مدرسوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حکومت کا کیا ہے ان سے؟ حکومت، جی یہ اگر ہم بات کہیں گے کہ حکومت جو ہے وہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ مدد کرتی ہے مدرسوں کی، ان کو چلانے میں اور ان کو رن کرنے میں، لیکن یہاں پر یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید ان کا مائنورٹی اپیزمنٹ کا طریقہ ہے جس کی وجہ سے ان کے ووٹ بینک جو ہیں وہ بنے رہے ہیں۔ جی، پر ایسا ہے کہ اگر آپ ان کے نصاب کو، ان کے سلیبس کو ٹٹولیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ ان کا جو سلیبس ہے، ان کا جو پڑھانے کا طریقہ ہے وہ اسکولوں جیسا ہی ہے۔ اس میں صرف مذہب کی بات نہیں ہوتی، صرف اسلام کی بات نہیں ہوتی، اس میں سائنس کی بات ہوتی ہے، میتھس کی بات ہوتی ہے، نئے زمانے کی ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اور بہت سارے مدرسے ایسے بھی ہیں جو خود اپنا خرچہ بھی چلاتے ہیں۔ اچھا جی، جس کو جیسا سمجھنا تھا اس نے ویسا سمجھ لیا، مدرسہ ایسی بات۔ اچھا چلیے میرا بھی شبہ جو ہے وہ دور ہو گیا۔ اچھا میں اس بات پہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ میٹھا کھاتے ہیں کیا؟ جی، متھرا کا چوبن ہوں، میٹھا کیوں نہیں کھاؤں گا؟ ہاں، کچھ دن سے ڈائٹ پر ہوں، اس لیے تھوڑا پرہیز کر رہا ہوں۔
لیکن میں نے آپ سے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ اب ہم اپنے پروگرام کے اختتامی دور پر پہنچ چکے ہیں، یعنی کہ ختم ہونے پہ پہنچے ہیں. تو جیسے کہ کھانا ختم ہونے کے بعد ہم میٹھا کھاتے ہیں، تو جی مشٹی مکھ اگر کہیں بنگال میں، تو آپ کے پاس کوئی ایسا قصہ ہے جو میٹھے سے جڑا ہو، حضور کو میٹھا کچھ پسند تھا یا نہیں، ایسا کچھ؟ ضرور، ایک بڑا ہی شیریں قصہ ہے، اگر آپ لوگ سننا چاہیں تو. جی ضرور، آپ سننا چاہتے ہیں جی، اور میں بھی ہمت ہوں، آپ سنائیں. جی، تو ایک بار کی بات ہے کہ حضور کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اپنے پوتے کو لے کر. اچھا. کہا کہ حضور یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، دن رات میٹھا کھاتا رہتا ہے. اب ہم ہیں غریب، اس کے والد کے پاس اتنے پیسے تو ہیں نہیں کہ اسے دن رات میٹھا کھلاتے رہیں، اور اس اوپر سے اس کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے. اب ہماری بات تو یہ سنتا نہیں ہے، ہم ہار مان چکے ہیں، آپ ہی سے سمجھائیے. حضور نے تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد اس بوڑھی عورت سے کہا، آپ ایک ہفتے بعد آئیں، میں آپ کو فیصلہ تب سناؤں گا. وہ بوڑھی عورت یہ سوال اپنے من میں لے کر چلی گئی کہ شاید ابھی سنا دینا چاہیے تھا، شاید کوئی پیچیدہ مسئلہ ہے اسی لیے اتنا وقت لیا جا رہا ہے، تو میں اگلے ہفتے تک انتظار کر لیتی ہوں، آ جاؤں گی اگلے ہفتے. یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ تو لگتا نہیں، بڑا سہل سا، بڑا سادھارن سا مسئلہ ہے. ایک ہفتے کا انتظار کیوں کروایا؟ جی ایسا ہی سوال اس دادی کے من میں بھی تھا جو آپ کے دل میں ہے. تو خیر ایک ہفتہ گزر گیا، وہ حضور کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ میں اپنا فیصلہ سننے آئی ہوں، آپ میرے پوتے کو کچھ سمجھا پائی تھی. تو حضور نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، دیکھو بیٹا، میٹھا کھانا صحت کے لیے زیادہ اچھا نہیں ہے، اور اسے اس وضوح کے ساتھ سمجھایا کہ وہ سمجھ گیا. یہ تو سیدھی سی بات تھی، پہلے کہہ سکتے تھے، ایک ہفتے پہلے کہہ دیتے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ایک ہفتے انتظار کیوں کروایا؟ یہی سوال اس کی دادی کے دل میں بھی تھا جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں. وہ حضور کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ اس سوال کا جواب تو آپ مجھے اسی دن دے سکتے تھے، اسی وقت دے سکتے تھے، پھر یہ ایک ہفتے کا وقفہ آپ نے کیوں لیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں جو کام خود نہیں کر سکتا، میں اس کی ہدایت کسی اور کو دوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. تو میں میٹھا بہت پسند کرتا ہوں، میں بہت میٹھا کھاتا تھا، تو میں نے ایک ہفتے کوشش کر کے دیکھی اور میں نے میٹھے سے پرہیز کر لی، تبھی میں اس سے یہ کہہ پایا. اب دیکھیے، ہم جو خود نہیں کر سکتے کام، وہ اوروں سے کرنے کی کیسی امید کر سکتے ہیں؟ اور ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں جہاں پر واٹس ایپ کے ذریعے، واٹس ایپ یونیورسٹی کے ذریعے بہت سارے فیک فارورڈ یہ سب جو ہے، یہ ساری چیزیں پھیلائی جاتی ہیں، افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، اور ان افواہوں کو بہت لوگ سچ بھی مان لیتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے ششی تھرور نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، بے وقوف نہیں، ویوقوف کہتے ہیں ان کو. تو ششی تھرور صاحب نے یہ لفظ جو ہے وہ کیا، حضور اس کے بارے میں کہتے ہیں، افواہوں کے بارے میں، کہ بغیر کسی بات کی چھان بین کیے بنا اگر آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، آج کے زمانے میں فارورڈ کرتے ہیں، تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ آپ اس میں پوری طرح سے شامل ہو، کیونکہ اس میں کسی کا نقصان تو ضرور ہو رہا ہے. تو ہم نے آپ کو یہ قصے کچھ سنائے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی بے وقوف نہ بنیں اور اپنے علم کو بھیتر ڈھونڈیں، اپنی جہاد کی جنگ بھیتر لڑیں. اور یہ افواہ ضرور اڑائیں کہ آج کے پروگرام میں آپ کو مزہ بہت آیا، ہمیں بڑی خوشی ہوگی. انگور کھٹے ہیں تو بھی مسکرا کر کھا لیجیے. شکریہ. بہت شکریہ. Thank the audience for their patience and listening to our event. Thank Zahid and Falash. And Fuad has a message for all of you. But please join us for snacks in the enjoyment. Thank you. Welcome.